अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम सैयदना फ़ारूक आज़म हज़रत उमर फ़ारूक की हयात तैयबा से फ़ैज़ ले रहे थे। अल्लाह पाक इस अमल को हम सब से कबूल फरमाए। हम काबिल नहीं हैं, कबूलियत के दरवाजे हम पे इंशाल्लाह महज अपनी रहमत, अपने फ़ज़ल और अपने करम से खोले। कल हमने जंग कादसिया के वो शानदार हालात पढ़े जिसमें हज़रत साद बिन अबी वक़ास बावजूद बीमारी के किस तरह से एक बाला खाने पे बैठ के और इतने बड़े लश्कर को कंट्रोल कर रहे थे, जबकि मुकाबला जो था वो 2.25 लाख रूमियों और रुस्तम आज़म के साथ था। और किस तरह से सिपा सलार जो है वो लड़े थे, और किस तरह मुजाहिदीन में जो जज्बा भी था और ईमानदारी भी थी कि वो एक एक पाई जो है वो अपने सिपा सलार के हवाले कर रहे थे। यानी माल का मैल दिलों में नहीं था। और इंशाल्लाह इस पूरे जिक्र और इस पूरी हिस्ट्री से गुजरते हुए और खुलफाए राशिदीन को पढ़ते हुए हम अपनी अपनी तत्हीर साथ साथ करते रहेंगे। ये होते हैं झाड़ पट्टी करना, क्लीनिंग, क्लेंजिंग इंशाल्लाह। तो अल्लाह करीम इस काम में बरकत डाले और हमसे कबूल फरमा ले। तो अब ये है कि हम बिल्कुल मेन जो जंगें पढ़ रहे हैं, अदरवाइज 10 साल दौर में हर जंग हर मार्का इतना शानदार है कि उस को छोड़ के आगे जाना बड़ा ही मुश्किल काम है। लेकिन क्या करें कि इतनी डिटेल में नहीं जा सकते। ये कोई हमारा कोई ऐसी थ्योरी की क्लास तो है नहीं कि जिस पे बच्चे ने कोई असाइनमेंट करनी है। हम तो अपने ईमान की ताजगी के लिए वहाँ से कतरा कतरा नूर ले रहे हैं ना, टावा टावा सा नूर, बरसती बरसात है ना, उसमें से अपने हिस्से के कुछ कतरे चुन रहे हैं। हो सकता है ज़िंदगी फिर चैंस दे और कभी हम फेस टू फेस बैठ के पेंडेमिक ख़त्म हो तो हम इसको हो सकता है 1 साल में फ़ारूक आज़म को पढ़ें। ठीक है ना, इतने मज़े ले लेके पढ़े। तो बहरहाल आज ये है कि जंग कादसिया के बाद रुस्तम ख़त्म हुआ, फ़ौज भागी, थोड़ी तादाद में रह गई और वो बाबल की तरफ और कुसी के मकाम पे गई। वहाँ भी पीछे हज़रत कहका और दूसरे सिपह सलारों ने उसका पीछा किया। और वहाँ से ये लोग ये चाह रहे थे एक्चुअली मुसलमान कि मदायन जो कि उनका गढ़ है, यजद जो है वो, वहाँ अगर भाग के बच के भाग गया ना, वो काबू रहा, वहाँ सारे खजाने हैं, वो इनका मेन यानी सोर्स और एक स्टॉक है जहाँ पे इन्होंने अपना बैकअप रखा हुआ है। तो वो चाहते थे कि जो इलाके मफतू हो रहे हैं ना, तो मदाइन का जो खजाना है ना वो यजद कहीं और ना मुंतकिल कर ले, इससे पहले मदाइन को फतह करना जरूरी था। ठीक है ना। और हज़रत साद बिन अबी वकास तो बहुत ही शानदार सिपा सलार थे, बहुत सेंसिबल, और इन्हें इस बात का सबसे ज्यादा ख्याल था। लिहाजा उन्होंने कहा कि जिस कदर जल्दी हो मदाइन पे कब्जा किया जाए। लेकिन दरमियान में दरिया दजला है, और आपको पता है ना कि रोमियों ने दरिया को अबूर करते हुए ईरानियों ने क्योंकि उन्होंने सारे पुल तोड़ दिए थे, दरिया को इतना मुनद्दम किया, कोई कश्ती नहीं वहां छोड़ी थी कि मुसलमान हमारा पीछा ना कर सके। और दूसरे किनारे पर ईरानी फौजें थी। अगर ये लोग दरिया तैर के अबूर भी करना चाहते तो वो तो तीरों की बारिश कर देते। पुल तो था नहीं, कश्तियां बहुत नापैद थी, वो जान के तबाह करके गए थे। तो दूसरे रोज हज़रत साद ने घोड़े पर सवार होकर तमाम फौज को लाइन हाजिर किया और कहा कि कौन ऐसा बहादुर है जो अपनी खास जमात के साथ खड़ा हो जाए और रोमियो पे तीर बरसाए जब तक कि हम दरिया अबूर करें। तो यानी ये एक बहुत बड़ा काम था। हजरत आसिम बिन अमर, उन्होंने कहा कि मैं ये खिदमत, ये जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। 600 तीर अंदाज उन्होंने कहा कि मुझे दे दें। वो एक ऊंची जगह पे खड़े हो गए दरिया दजला के किनारे, और यहाँ पे हजरत साद ने अपना घोड़ा सबसे पहले दरिया में डाला और सबसे कहा कि मेरे पीछे आओ। इसी पे तो वो शेर है, दश्त दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तो हज़रत साद ने कौन सी दुआ पढ़ी थी? नस्तईन बिल्लाहि व नतवक्कल अलैहि, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये कहकर उन्होंने अपना घोड़ा दजला में डाल दिया। और इनकी तकलीद में दूसरों ने भी जरूरत से काम लिया, और देखते ही देखते इस्लामी लश्कर दजला की तूफानी मौजों का मुकाबला करता हुआ दूसरे किनारे की तरफ दरिया को चीरता जा रहा है।
یعنی لشکر کا سیلاب جب آدھے پہ پہنچا ہے نا تو ایرانیوں نے دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے، سارے سار پانی میں نظر آ رہے، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ دجلہ اتنا یعنی اگریسو ہے دریا، اسے عبور کرنا اور گھوڑوں سمیت بیچ میں گھس جانا. تو انہوں نے جب یہ آدھے میں پہنچے ہیں تو وہ متوجہ ہوئے ہیں، اور یہ اسلامی لشکر یعنی اس وقت نصف جو ہے وہ عبور کر چکا تھا. اب انہوں نے تیروں کی بارش کی ایرانیوں نے، ادھر سے حضرت عاصم اور ان کی جماعت نے ایرانی تیر اندازوں پر اس زور سے تیر پھینکے کہ بہت سے ایرانی مجروح بھی ہوئے، بھاگنے میں بھی مصروف ہوئے، مارے بھی گئے، مسلمانوں کو روک نہیں سکے. اور مسلمانوں نے ادھر پھر انہیں لگا کہ یہ تو دیو آمد، دیو آمد، کہ فارسی بولتے تھے نا دیو آ گئے، یہ تو کوئی جن ہے، جن کے بچے ہیں جو آ گئے ہیں نا. یعنی وہ سوچ نہیں سکتے تھے نا کہ گھوڑوں سمیت ہاؤ دے کین کور دا ہول ڈسٹینس ود ان نو ٹائم. تو انہوں نے کہا دیو آمد، دیو آمد، اور وہ ان میں بھگدڑ مچ گئی. تو مسلمانوں نے ان کو قتل کرنا شروع کر دیا. یزدجرد جو ہے ان کا جو بادشاہ ہے، مسلمانوں کے پہنچنے سے پہلے ہی اس نے اپنے اہل و عیال خزانے مدائن سے نکال لیے، منتقل کر چکا تھا. لیکن جو اس کا محل تھا نا، جس کو قصر ابیض، سفید محل، ابیض آپ کو پتا ہے نا، یامی ابیض کے روزے، سفید راتوں کے روزے، وائٹ نائٹس. ابیض یہ بیض انڈے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہتے ہیں فلاں بیضوی شکل جو آپ کی شیپس ہوتی ہیں، یہ بیضوی انڈے جیسی شکل، اوول، ٹھیک ہے نا. تو یہ ابیض کیا ہے، یہ سفیدی ہے. تو اس کے محل وائٹ ماربل سے بنا ہوا تھا، اور وہ قصر ابیض تھا، یزدجرد کا جو محل مدائن میں تھا. اور اس میں ابھی وہ کتنا مال و دولت لے جا سکتا تھا، قیمتی ہیرے، ٹھیک ہے، گھوڑوں پہ سوار کر کے اپنی فیملی کو نکل گیا، لیکن اب بھی وہاں پہ دولت کے انبار تھے. اور جب اسلامی لشکر کے دریا عبور کر لینے کا حال سن کر یزدجرد یہاں سے بھاگا ہے نا، تو مسلمانوں نے شہر کی مختلف سمتوں سے داخل ہونا شروع کر دیا. خود جو اس شہر کے باشندے تھے نا، سٹیزنز تھے وہاں کے، جو نیٹو تھے، انہوں نے پہلے ہی محل کو لوٹنا شروع کر دیا. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر بادشاہ وقت عوام کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا تو عوام خود ہی اس کے نکلتے ہی لوٹی ڈال دیں گے اس کے مال پہ، بجائے اس کے کہ اس کے مال کی حفاظت کرتے، دفاع کرتے، انہوں نے خود ہی لوٹنا شروع کر دیا. مسلمان پہنچے تو وہ آلریڈی لوٹنے میں مشغول تھے. تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصر ابیض میں داخل ہوئے تو ان کی زبان سے بے اختیار یہ آیتیں نکلی: کم ترکو من جنت و عیون و زرع و مقام کریم و نعمت کانوا فیہا فاکہین کذالک اورثناہا قوما آخرین. یہ آیات ان کے زبان اقدس سے شکرانے کے لیے کہ اللہ پاک دنیا میں اس کا وارث بنا دیا ہے. اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی انعام ملے، کوئی نعمت ملے، وہ صحت کی ہو، وہ مال و اولاد کی ہو، فوراً زبان سے شکرانے کے لیے اللہ کی آیات، اگر لمبی چوڑی آیات نہیں بھی آتی، الحمدللہ رب العالمین، سورۃ فاتحہ تو سب کو آتی ہے، اس پہلی آیت سے بڑا شکر کہاں ملے گا آپ کو. الحمدللہ رب العالمین، اتنی عادت بنا لیں اس کی کہ دیکھیں اس جنگ، جدل، خون خرابہ، دریا عبور کرنا، کس طرح سے تیر، تفنگ، نیزے، تلواریں. تو اس وقت بھی شہر میں داخل ہوئے، کوئی اور ہوتا تو بھنگڑے ڈالتا آتا کہ میں نے کیپٹل فتح کر لیا ہے. یہ مسلمانوں کی شان ہے کہ انعام ملتا ہے تو وہ عاجزی اختیار کرتے ہیں. تو ہم یہ تو نہیں کہ اب شہر فتح کرتے پھر رہے ہیں، لیکن کم از کم جو بھی نعمت ہمیں ملے اس پہ اللہ کا شکر کریں تاکہ نعمتیں بڑھیں. تو حضرت سعد نے وہیں پر قصر ابیض میں ہی ایک سلام کے ساتھ 8 رکعتیں صلاۃ فتح پڑھی، شکرانے کی نماز. دیکھیں عاجزی، دیکھیں آیات پڑھتے محل میں داخل ہوئے ہیں، انبار لگے ہوئے ہیرے جواہرات کے، کسی چیز نے امپریس نہیں کیا. یہ استغنا میں چاہتی ہوں ہم میں آ جائے، یہ غنا آ جائے، ہمارا من بھر جائے، من کی بھوک نکل جائے، ندیدے پن ختم ہو جائیں، تھوڑ دلیاں ختم ہو جائیں، دل بھراؤ، دل بھراؤ. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بزرگ نے کہا کہ اگر بادشاہ وقت کے سلطانوں کو پتہ چل جائے کہ ہماری جھونپڑیوں میں کتنا سکھ چین ہے تو وہ لشکر لے کے ہم سے یہ سکھ چھیننے آ جائیں. آپ کو اگر استغنا مل جاتا ہے نا، دل کا غنا مل جاتا ہے، اتنا بڑا انعام ہے، اتنا بڑا انعام ہے کہ آپ یقین کریں کہ آپ کو کوئی چیز دنیا کی
कायल मायल घायल नहीं करेगी, सिर्फ तकवा, आपका इश्क सिर्फ तकवा, यही मेयार होगा। अल्लाह वालों से दोस्तियां करना चाहेंगे, उनसे जुड़ना चाहेंगे, फलां के पास पैसा, घर, गाड़ियां, कुछ कोई चीज इंप्रेस नहीं करेगी। ये गाड़ियां तो मुझे ऐसी लगती है जैसे डिंकीज हैं ड्राइवे पे खड़ी हुई। ये महल मुझे ऐसे लगते हैं जैसे लेगो से बने हुए घर हैं, वो मट्टी के क्ले से नहीं, बच्चे जो घर बनाते हैं, कार कोठे खेलते हैं, मुझे ये वो वाले लगते हैं। कुमन अलैहा फान वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, ये सारा फना होने वाला है, मेरा रब इस कायनात को पलट के रख देगा, इसको बराबर कर देगा और फिर इसके ऊपर अपना तख्त लगाएगा। तो इन चीजों का क्या आपने इम्प्रेस होना है। ये देखिए हज़रत साद बिन अबी वकास को अशरा मुबशरा में से आयते पढ़ते या उस महल में दाखिल, कोई दीदे फाड़ फाड़ के नहीं देखा, हाँ ये इतने पर्दों में हीरे लटक रहे हैं, तो शैंडलियर और क्या कुछ होगा उस अबियस जो उनका कसर था। तो लेकिन उन्हें किसी चीज ने इम्प्रेस नहीं किया, वो आयात पढ़ते दाखिल हुए और 8 रकत की नीयत की और एक सलाम के साथ 8 रकतें सलाते फतह पड़ी। और ये जुमे का दिन था। कसरे अबियज में जिस जगह कसरा का तख्त था ना, वहीं पे मेंबर रखा गया, इसी कसर में जुमा अदा किया गया। ये पहला जुमा था जो दारुल सल्तनत ईरान में अदा किया हजरत साद की सरकर्दगी में, उसी तख्त पे जहाँ कसरा बैठता था वहाँ मेंबर सजा। ये देख लें कि मेरा रब जब चाहता है तो क्या से क्या कर देता है। हमें तो ये चीजें समझने के लिए कोई किसी परेशानी की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हमने देखा मेरे रब ने चाहा तो उसने पूरी दुनिया को लॉकडाउन कर दिया। अपने प्यारों को देख के आप छू नहीं सकते, आपके अंदर एक खौफ पैदा होता है कि हम कहीं उसको बीमार ना कर दें, वो कहीं हमें बीमार ना कर दे। आप निगाहें नहीं मिला सकते, हाथ मिलाना तो दूर की बात है। इस मेरे रब ने एक कुन, बल्कि इशारा अब्रू से हमारी सारी जिंदगियां, सारी ट्रैवलिंग, सारी सोशबिलिटी उसने एक तरफ लगा के रख दी है। तो ये इसका कसर था। उसने सोचा था यजर ने कि मेरे यहाँ पे जो जुमा का मेंबर सजेगा, मेरे रब ने सजा के दिखा दिया। वो जो लोग कहते थे कि पर्दा ना करो फाइन लगेगा, अब वो अगर पर्दा नहीं करते तो उनको फाइन देना पड़ता है, मास्क ना पहने तो। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। उन्होंने सिर्फ औरतों के पर्दे में कहा कि ना पहनो नकाब, मेरे रब ने कहा तुम्हारे मर्द भी पहने ना पहनेंगे तो तुम्हें इतना टिकट देना पड़ेगा। सुबहान अल्लाह। तो ये मेरे रब के फैसले हैं, उसके कुर्बान जाएं। तो ये पहला जुमा था जो दारुल सल्तनत ईरान में अदा किया गया। इसी शाही महल में जिस कदर तस्वीरें, तमासील, जो कुछ था उसी तरह रहने दिया गया। ना हजरत साहब ने इनको तोड़ा, ना वहां से अदा किया। और वहां क्योंकि आपकी नीयत अकामत की थी कि मैं यहाँ रुकूंगा, उन्होंने पहले दिल से ही नमाज को कसर नहीं पढ़ा। यानी अगर आप किसी जगह दाखिल होते हो और आपको यह है कि हम यहाँ पे रहेंगे, इरादा है रहने का, तो पहले दिन से आप कसर नहीं पड़ेंगे। तो अब जहर बिन हयात को ईरानियों के ताकब में जो भागे थे ना, माल लेके पीछे भेजा। ये सिपहसालार हैं, तो इनको जहरा भी बाज रवायात में लिखा गया है, लेकिन ये मर्द हैं तो जोहरा तो नहीं हो सकते, जार बिन हयात। माल गनीमत जो है वो जमा किया गया और वहाँ पे सलमान बिन रहबा बहली को कहा कि आप इसकी हिफाजत करें। माली गनीमत इतना मिला कि शहनशाह ईरान की इतनी नादरे रोजगार चीज़ें हाथ आईं, क्योंकि ईरानियों की तारीख जो है ना इस लिहाज से बड़ी रिच थी कि सजावट बनावट। आपको पता ना कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी और इनके कसरा और कैसर और इन सब के जो बुरज और शाही रोम के गिरे और इनका जो आग की पूछा करते थे, तो ये इनका आतिशकदा बुझा। तो इनके यहाँ पुराना रवाज है, यानी शहनशाहियत है, तो ये उस जमाने के सुपर पावर्स हैं। तो लिहाजा इनके पास क्या क्या नादर रोजगार चीजें होंगी। तो चांदी, सोने, जवाहरात की मूर्तियां, कसरा का शाही लिबास और इसका जरनगार वो जो ताज है, इसकी जिर्रा जिसके ऊपर मोती, हीरे, जवाहरात, बहुत सी चीजें। और जो ना ये लेके कुछ उनके दरबारी जो बच गए थे ना, भाग रहे थे, उनसे छीनी। वो ईवाने शाही से ना भाग रहे थे लेके, और बाकी तो वो ले गया था ना साथ। और ईवाने शाही के जो खजाने थे जब वो खोले गए तो वो तो संगे अजायब घर था। खकान जो चीन का है ना, उसके नवादरात, कैसरे रोम के राजादार नहीं था तो जो सिंध का शाही सिंध, उसके नवादरात, ये लोग एक दूसरे को तोहफे तहफ भेजते थे ना वडेरे, तो वो सारे फिर अपने जो शाही उनकी होती है
یعنی مین سورس عجائب خانہ یا عجائب گھر وہاں پہ جمع کرتے ہیں نا کہ یہ نوادرات ہیں. تو وہ تھے بہرام گور، سیادش، نعمان بن منظر، کسرا، ہرمز، فیروز کے وہ جو خود کی زریں، تلواریں، خنجر، جو یعنی ان کو عجائب روزگار سمجھ کے وہ اپنی شاہی خزانے میں انہیں محفوظ کیا ہوا تھا. اور ایرانی چیزوں پر وہ فخر کیا کرتے تھے. جب ان کا کوئی جیسے ہمارا نیشنل ڈے ہوتا ہے پاکستان میں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے جتنی فوجی چیزیں ہیں، انوینشنز ہیں، میزلز ہیں، ان کو گزارا جاتا ہے. یعنی وی فیل پراؤڈ کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ نعمتیں عطا کی ہیں. تو یہ لوگ بھی جب ان کا کوئی ایسا دن دہاڑا ہوتا تھا نا، نوروز وغیرہ، تو ان سب کو دکھا کے پھر فخر کیا کرتے تھے نا. تو ان چیزوں کو جب پیش کیا گیا تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے حضرت کہکہ رضی اللہ جو سپہ سالار تھے نا، ان کے انڈر کام کر رہے تھے، ان کو اجازت دی کہ تلواروں میں سے جس تلوار کو چاہیں اپنے لیے پسند کر لیں. تو حضرت کہکہ نے کیسر روم ہرکل کی دیوار جو ہے نا تلوار وہ اٹھا لی. پھر حضرت سعد نے اپنی طرف سے ان کو بہرام گور کی وہ زرہ بھی عطا فرمائی جو بڑی مشہور تھی اور بڑی تاریخی تھی. حضرت صاحب نے یہاں پہ خمس کے علاوہ جو چیزیں نادر روزگار تھی وہ سب کی سب جمع کر کے فوری طور پہ دربار خلافت یعنی حضرت عمر کے پاس بھجوائیں. انہی نادرات روزگار میں کسرا کا فرش بھی تھا. یہ بڑا مشہور ہے، اس کی مثل بڑی مشہور ہے. میں چاہتی ہوں اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو بتاؤں کہ جو اس کا فرش تھا نا، یہ آرٹیفیشل فرش بنایا ہوا تھا، جو سمجھے کارپیٹ ٹائپ. لیکن جب وہ نیچے بچھایا جاتا تھا تو ایسے لگتا تھا کہ یہ فرش ہے اور اس پہ پھول کھلے ہوئے ہیں اور سپرنگ سیزن ہے. اور اس فرش کا نام ہی بہار تھا. وہ کتنا بڑا تھا، 90 گاز، یعنی میٹر، جو اب تو میٹر ہے نا تو گاز پرانا ہے، گاز تھوڑا میٹر سے چھوٹا ہوتا ہے، تو تقریباً آپ اس کو سمجھ لیں کہ 80 میٹر کتنا بڑا ہے. اور اس کی چوڑائی جو ہے وہ 10 گز چوڑی ہے. اور اس پہ پھول، پتیاں، درخت، نہریں، تصویریں، غنچے سونے، چاندی اور ہیرے جواہرات سے بنے ہوئے تھے. اور جو شاہ ایران تھا، شاہ فارس تھا، جب موسم بہار چلا جاتا نا، یعنی سپرنگ اوور ہو جاتی، تو اس کی یاد میں اس فرش پہ کو بچھوایا جاتا کہ ہائے بہار چلی گئی ہے تو اب ہم آرٹیفیشل بہار بناتے ہیں. پھر اس پہ بیٹھ کے وہ شراب نوشی کیا کرتا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اپنی بہاریں بنائی ہوئی تھی جو مٹ جانے والی، لٹ جانے والی، مفتوح ہو جانے والی ہیں. جب یہ تمام چیزیں مدینہ منورہ پہنچی تو لوگ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے، کیونکہ عرب میں تو بالکل آپ دیکھیں نا خاک نشینی ہے. تو انہوں نے دیکھا اللہ یہ اتنے بڑے بڑے تاج زرے اور یہ فرش اتنا بڑا. تو وہ ششتر تھے. تو فاروق اعظم نے تمام سامان لوگوں میں تقسیم کر دیا. فرش کی نسبت لوگوں کی رائے تھی کہ اس کو نہ تقسیم کیا جائے، ظاہر اتنا بڑا ہے، لیکن حضرت علی نے فرمایا کہ نہیں، اس کو بھی تقسیم کریں. چنانچہ حضرت فاروق اعظم نے حضرت علی کی رائے کو مانا اور اس فرش کے ٹکڑے کیے گئے. دیکھیں میرا رب، وہ سوچ سکتے تھے، ایرانی سوچ سکتے تھے کہ یہ جو اتنا نادر روزگار، ملین اور ٹریلینز ڈالر، اور اس کے بنانے پہ کتنا ٹائم لگا ہوگا، اور جو جس کو یہ اعزاز ان کے نزدیک حاصل تھا کہ اس پہ شاہ ایران مینوشی کرتا تھا، اس کو مدینہ میں مسجد نبوی میں ٹوٹے ٹوٹے کیا گیا. یہ دنیا کی بے ثباتی ہے، یہ دنیا کا فانی ہونا، یہ عزتوں، مرتبوں، شانوں، تاجوں، تختوں، اباؤں، کباؤں کا لٹ جانا. یہ میرے رب کے کنٹرول میں ہے سارا. ہم کوئی وارث نہیں ہیں ان چیزوں کے جو ہمارے پاس ہیں، آج ہیں کل نہیں ہیں. جیسے دھوپ کا سایہ آج صبح کے ٹائم وہاں دیوار پہ ہوتا ہے، شام میں فرش پہ، اور پھر ڈھلتے دن کہاں چلا جاتا ہے. بالکل ایسے مال بھی ایسے ہی ہوتا ہے. تو بہرحال اسے کاٹا گیا، تقسیم کیا گیا. حضرت علی کے حصے میں جو ٹکڑا آیا نا وہ بہت نفیس ٹکڑا نہیں تھا، کیونکہ جب کاٹا گیا تو تقسیم کیا گیا تو کسی کے حصے میں وہ پورشن آیا جس میں بہت مہنگے ہیرے لگے ہوئے تھے، کسی کے حصے میں وہ پورشن آیا جس میں جڑی بوٹیاں تھی، کسی کے حصے میں، یعنی وہ ڈفرینٹ پارٹ تھے نا. فرش تھا، ایک فلور تھا، تو وہ زیادہ نفیس نہیں تھا. پھر بھی انہوں نے اسے 30,000 دینار میں فروخت کیا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جن کے ہاتھوں میں وہ اور اچھے ٹکڑے آئے ہوں گے وہ کتنے بکے ہوں گے. اور یہ 30,000 دینار کو آپ اس وقت حساب لگائیں کہ وہ کیا ٹکڑا ہوگا. اور مدینہ میں وہ تقسیم کیے گئے. میرے رب نے جب اس کا نام لیا تو میرے رب نے مال دولت کو ان کے ہاتھوں کی میل دھول بنا کے ان کے پیروں اور ان کی ٹوٹی ہوئی جوتیوں کے نیچے پھینکا. ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غزوہ ذات الرقاع پڑھا نا کہ ان کے پاس
धूप में चलते हुए पैरों में छाले सहाबा के पड़ जाते थे, तो वो फिर अपने कपड़ों को फाड़ के, और वो जो टुकड़े हैं ना कपड़ों के, वो पैरों पे लपेटते थे कि गर्मी में छाले ना बने, और पहाड़ियों पे चलना और कांटों पे चलना आसान हो जाए, कि लिटिल बिट सेफ्टी मिल जाए। आज देखें मेरे रब ने कसरा के फर्श जो है वो उनके कदमों में ला के अरब में डाल दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे रब की शान, मेरे रब के सदके जाएं और कुर्बान जाएं। हजरत साहब ने मदाइन पर जब कब्जा कर लिया, तो फिर आपने एलोयाल और आप वो पीछे रह गए थे ना, उन सब को कादसिया से यहाँ बुलवाया, और उन्हें शाही महलात लोगों में फौज में तकसीम किए। इतने बड़े बड़े महलात फौजियों के दिए जिसमें उन्होंने अपनी फैमिलीज को ठहराया। जब रब के लिए मुशक्कतें की जाती हैं, मुजाहिदे किए जाते हैं, रियाजतें की जाती हैं, तो फिर मेरा रब ईवान भी देता है, महलात भी देता है। लेकिन हमें इसकी तलब इसलिए नहीं है, इस तलब से दीन का काम कभी ना करना, क्योंकि फिर वो चीज़ें तो मिल जाएंगी लेकिन दुनिया में ही सिला है। हमें इसकी तलब से नहीं चलना, हमें नज़र जन्नतुल फिरदौस पे रखनी है। जीपीएस से जन्नतुल फिरदौस को आपने नहीं निकालना। इसके बाद जलूला का मार्का हुआ है, मुख्तलिफ मार्के हैं जिनको हम ज़्यादा डिटेल, शामी मार्के हुए हैं, हुमस फतह हुआ है, कंसरैन फतह हुआ है, हलब, अंताकिया, फ्रास, मरश, कैसारिया, कैसरा, अजनादीन। लेकिन बैतुल मुकद्दस को हम स्किप नहीं करेंगे, बैतुल मुकद्दस की फतह को हम ज़रूर इंजॉय करेंगे। अब सिलसिला ये था कि यानी बैतुल मुकद्दस का आपको पता ही है ना कि हज़रत उमर के दौर में ये फतह हुआ है। इसके इर्द गिर्द के जितने इलाके हैं वो सारे बड़े अहम हैं। इस वक्त जो सिपहसालार हज़रत उमर फारूक की फ़ौज में काम कर रहे हैं, हज़रत खालिद बिन वलीद हैं, हज़रत अबू उबैदा बिन जराह हैं, हज़रत साद बिन अबी वक़ास हैं, हज़रत कहका, ये मुख्तलिफ पोर्शन पे ईरान और इराक में ना मुहिमात में मसरूफ़ हैं। तो लिहाजा हज़रत अबू उबैदा बिन जराह जो हैं ये पहुँचे हैं, इनको ड्यूटी लगी है, बैतुल मुकद्दस पहुँचे, सुलह का पैगाम दिया और ईसाइयों से कहा कि देखो हम यहाँ इस्लाम पेश करने आए हैं, हमारा यहाँ लड़ने का कोई इरादा नहीं है, हम सादा तबीयत लोग हैं, हम आपके साथ सुलह करना चाहते हैं, आप सुलह कर लो, वरना आपको पता ही है बाकी ईरान इराक में जो खून खराबा हुआ है वो आपके साथ ना हो। वो ऐदनामा पे तो तैयार हो गए फौरी तौर पे बगैर जदल के, लेकिन उन्होंने कहा कि एक शर्त है कि ऐदनामा खुद खलीफा वक्त आकर लिखे, यानी हज़रत उमर फारूक आए, क्योंकि उनका अपना जो यानी सरदार था ना अर्तबून, वो तो भाग गया था मिस्र की तरफ ना। तो जो शहर के रऊसा और शुरफा थे वो उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि जब मेरा रब देना चाहता है ना फिर ऐसे प्लेट में डाल के दे जाता है। तो उन्हें पता था कि शहर तो कब्जे में आ जाएगा। तो लिहाजा हज़रत अबू उबैदा बिन जराह ने भी यही समझा कि कुछ तो खून का कोई फ़ायदा नहीं है, अगर सुलह हो रही है तो क्यों ना। उन्होंने हज़रत फ़ारूक आज़म हज़रत उमर फ़ारूक को सारे हालात लिखे और इनसे कहा कि आप यहाँ तशरीफ़ लाएं तो बैतुल मुकद्दस बग़ैर किसी खून खराबे के फ़तह हो सकता है। जब ये ख़त हज़रत उमर फ़ारूक के पास पहुँचा तो उन्होंने सारे सहाबा को मशवरा के लिए तलब किया। देखें वही रूल कि मशवरा करना है, बच्चों से भी, बड़ों से भी, फैमिली से भी, अपने प्यारों से भी, क्योंकि मशवरे से काम संवरते हैं। जिससे मशवरा लिया जाए उसे भी चाहिए कि दिल से मशवरा दे, वही मशवरा जो अपनी ज़ात के लिए अगर उस पर यह मसला आता जो वो हिकमत अमली इख्तियार करे वो मशवरा दे। और दूसरा ये है कि मशवरा जो है ख़ास लोगों से लेना है और फिर अल्लाह से इस्तिखारा की शक्ल में मशवरा करना है। तो बहरहाल हज़रत उमर फ़ारूक ने जब ये ख़त मिला हज़रत अबू उबैदा बिन जराह का तो सबको बुलाया। हज़रत उस्मान गनी ने फरमाया कि ईसाई तो अब मगलूब हो ही चुके हैं, यानी उनकी ताकत ख़त्म हो चुकी है, वहाँ तो कोई अमीर ही नहीं है, फ़लस्तीन में भाग चुका है, तो इनके मुकाबले और मदाफ़त की ना तो इसमें ताकत और हिम्मत है। आप बैतुल मुकद्दस में इतनी दूर क्यों सफ़र इख्तियार करेंगे? अल्लाह ताला ईसाइयों को और भी ज़लील करेगा और बिला शर्त शहर जो है मुसलमानों के सुपुर्द कर देंगे। हज़रत अली ने फरमाया मेरी राय है कि आप ज़रूर चाहिए। हज़रत फ़ारूक आज़म ने हज़रत अली करमल्लाह वजहू की राय को पसंद फरमाया। अब शहनशाह वक्त फ़लस्तीन जा रहे हैं,
लगेज क्या है, प्रोटोकॉल क्या है, सत्तुओं का एक थैला, एक ऊंट, एक गुलाम, एक लकड़ी का प्याला, ये रखते सफर है। इस तरह नहीं है कि बादशाह वक्त किसी मुल्क में जा रहा है तो 11 जहाजों पे उसके रहने सहने खाने पीने में बेडरूम्स के सामान जा रहे हैं। सत्तुओं का एक थैला, एक ऊंट, एक गुलाम, एक लकड़ी का प्याला। हजरत उस्मान गनी को मदीना का आमिल बनाया। आपके सफर की सादगी जफाकशी इतनी मशहूर है कि कभी ऊंट गुलाम की महार पकड़ कर चलता तो हजरत उमर सवार होते, कभी गुलाम सवार होता तो शहनशाह वक्त खलीफाए वक्त महार पकड़ते। सुभान अल्लाह, ये अजीमुल शान शहनशाह खलीफा इस्लाम का सफर है। वो खलीफा इस्लाम जिसकी फौजें कैसर कसरा के महलात तख्तो ताज को अपने घोड़ों की टापों में रौंद चुकी हैं, ये वो शहनशाह है। हम कहते हैं कि हमारा बड़ा स्टेटस है, हम यहाँ की इज्जतें ढूंढने निकलते हैं ना बदकिस्मती से। ये देखें, ये महीना जिसमें फारूक आजम ने ये सफर शुरू किया रजब का महीना था, 16 हिजरी थी। मदाइन फतह हो चुका था, ताकिया फतह हो चुका था, दमिश्क बैतुल मुकद्दस इस्लामी फौजें किनारे पे खड़ी हैं। सबसे पहले यजीद बिन अबी सफियान जो है इस्तकबाल के लिए आगे बढ़े। हजरत अबू बैदा, हजरत खालिद बिन वलीद, आपने इन सरदारों को देखा कि इतना खूबसूरत लिबास, शानो शौकत और उबाएं कुबाएं पहनी हुई हैं, तो आपको तो बड़ा गुस्सा आया और फरमाया तुमने 2 ही बरस में अजमियों की खूब वो इख्तियार कर लिया है। मगर जब सरदारों ने अपनी कुब्बा हटाई और नीचे से अपनी तलवारें नेज़े तफंग दिखाए और फरमाया कि इन पुरतकल्लफ कुबाओं के नीचे अभी जंगी सामान मौजूद है, हम अरबी अखलाक पर कायम है, तब आपको इत्मीनान हुआ। उन्हें फरमाया ये हमने जुबे कुबे इनको इम्प्रेस करने के लिए पहने हुए हैं, अदरवाइज तो फरमाया कि आप अपने कपड़े बदल लें। कि जाहिर है वो कह रहे हैं कि इतनी बड़ी कायनात का एक शहनशाह आजम उनके नजदीक, हमारे यहाँ तो खलीफा वक्त है ना, वो आ रहे हैं तो ईरानी तो बड़े टोर टार के, आपने आपको पीछे हमने पढ़ा है ना सारा कि वो किसी मैदान जंग में भी उनका रुस्तम जब किसी सफीर से मिल रहा है तो कितना दरबार सजाया जाता था, तो वो समझते थे पता नहीं कैसे आएंगे। और जब वहां पहुंचे थे तो उस वक्त तो गुलाम सवार था, गुलाम की बारी थी सवारी की और खलीफा ने महार पकड़ी हुई थी। सुभान अल्लाह। तो आपने फरमाया मैं अपने रब की खुशनुदी के लिए जीना चाहता हूँ, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा, ये मेरे लिए कोई यार नहीं है, मेरे लिए कुरान और सुन्नत अहम है। जब हम मकाम जाबिया पर पहुंचे तो यही रौसा बैतुल मुकद्दस से आपकी मुलाकात हुई, अहदनामा लिखा गया और वो ईमाननामा क्या था, वो सुनने और पढ़ने वाला है। ये वो ईमाननामा है जो अमीरुल मोमिनून उमर फारूक ने इलिया वालों को दिया है। इलिया वालों की जान माल गिरजे सलीब बीमार तंदुरुस्त सबको अमान दी जाती है। अगर आपके सामने कोई कहे कि बदस्ते शमशीर इस्लाम फैला है या मुसलमानों को कश्तो खून का शौक है, उन्हें ये अमान नामा जो इलिया वालों के साथ हुआ जरूर पढ़ के सुनाइएगा। और उसमें क्या था, इनके गिरजाओं में सुकूनत की जाएगी, ना वो ढाए जाएंगे, यानी उनकी कोई बेहुरमती नहीं की जाएगी। यहाँ तक कि इनके हाथों को भी नुकसान, यानी उनके जो गार्डन्स जो उनके आसपास बाउंड्रीज है ना, उनके बाग बगीचे हैं, उनको भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। ना इनकी सलीबों और मालों में किसी किस्म की कमी की जाएगी, ना मजहब के बारे में इन पर कोई तशद्दुद किया जाएगा, ना इनमें से किसी को कोई तकलीफ पहुंचाई जाएगी। और इलिया में जो इनके साथ यहूदी ना रह पाएंगे और इलिया वालों का फर्ज है कि वो जजिया दें, ठीक है ना। यहूदी अगर रहना चाहें तो ठीक है, वो भी जजिया दें, और यूनानी रहना चाहें तो ठीक है, लेकिन यूनानियों को बेहतर है कि वो यहाँ से चले जाएं, यानी रूमियों में की तरफ अपने शहर, यूनानी जो है ना वो रूमियों की तरफ अपने जान माल किया मुस्लिम ईमान देते हैं, वो आराम से शहर को छोड़ के निकल जाए। जब तक हमारी फौज यूनानियों की हिफाजत करेगी, जब तक वो महफूज मकाम पर ना पहुंच जाए। ऐसा कौन सा फातेह है इस कायनात पे, आप मुझे बताएं, तारीख खोल के देखें कि वो अपने दुश्मनों को भी सिक्योरिटी फराहम कर रहा है कि तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा के आऊं, और तुम्हारी मस्जिदों मंदिरों मोहम्मदों तुम्हारे गिरजा घरों को ही क्या, उनके लानों उनके बागों को भी, और तुम्हारे पादरियों और तुम्हारे वो लोग जो दुनिया छोड़ के इबादत कदों में मोहब्बतों में मुक़य्यद हैं, उनकी भी रखवाली की जाएगी।
اگر کوئی رومی ایلیا ہی میں رہنا چاہے گا تو اس کو بھی باقی شہریوں کی طرح جزیہ دینا ہوگا. یہاں اگر اہل ایلیا سے کوئی شخص رومیوں کے ساتھ جانا چاہے اس کو امن کے ساتھ روانہ کیا جائے گا اور اتنی حفاظت دی جائے گی یہاں تک کہ وہ محفوظ مقام پہ پہنچے. جو کچھ اس عہد نامے میں درج ہے اس پر اللہ اور رسول اور خلفاء اور تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، بشرطے کہ اہل ایلیا مقررہ جزیہ کی ادائیگی سے انکار نہ کریں. سبحان اللہ. اس عہد نامہ پر حضرت خالد بن ولید کے سائن تھے، حضرت عمر بن عاص کے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کے، حضرت معاویہ بن ابی سفیان، یہ گواہ ہیں. اس بیت المقدس والوں نے فوراً جزیہ ادا کیا، شہر کے دروازے کھول دیے. اسی طرح اہل رملہ ساتھ تھے، ان کے ساتھ بھی صلح ہو گئی. فاروق اعظم پیادہ بیت المقدس میں داخل ہوئے. سب سے پہلے مسجد اقصی میں گئے، محراب داؤد کے پاس پہنچے، وہاں سجدہ داؤد والی آیت جو ہے نا وہ پڑھ کے سجدہ کیا. پھر عیسائیوں کے گرجے میں گئے، اس کی سیر کر کے باہر آئے. بیت المقدس کی فتح کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صوبہ فلسطین کو 2 حصے بنائے، یعنی اس کو 2 پورشن کیے ایڈمنسٹریشن کے لیے. حضرت علقمہ بن حکیم کو عامل بنایا اور انہیں کہا کہ آپ رملہ میں قیام کریں، اور دوسرے حصے پر علقمہ بن محرز، دونوں کا نام ہی علقمہ ہے، ان کو مقرر فرمایا اور انہیں کہا کہ آپ بیت المقدس میں رہیں، یہاں کا انتظام کریں، شہریوں کے لیے آپ سکھ کا باعث بنیں. پھر تقرید کی طرف اسلامی لشکر بڑھا، تقرید فتح ہوا. اسی دوران ایک اور خاص واقعہ جس کو ضرور میں مینشن کرنا چاہیے، پیچھے بھی ہم کر چکے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ حضرت خالد بن ولید کی معزولی. عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ فاروق اعظم نے تخت پر بیٹھتے ہی خالد بن ولید کو معزول کر دیا، لیکن اس بات کو سمجھنے میں لوگوں کو بڑی غلطی ہے. شروع عہد خلافت میں معزول نہیں کیا تھا، بلکہ ان کا درجہ تھوڑے سے ڈیموٹ کر دیے تھے. پہلے خالد بن ولید سپہ سالار تھے، فاروق اعظم نے ان کو نائب سپہ سالار بنا دیا تھا، اور اس کی ایک درجہ کم یعنی ذمہ داریاں تھیں، لیکن وہ ویسے ہی سپہ سالار کو مشورہ بھی دیتے اور فرنٹ لائن پہ لڑتے تھے. لیکن اس بات کو صرف روکا گیا کہ وہ آزادانہ طور پر مسلمانوں کو یعنی اتنے بہادری سے وہ لڑاتے ہیں کہ کسی خطرے کے مقام پہ لے جا کے وہ کہیں فوج کو نقصان نہ پہنچے، کیونکہ وہ بہت بریو ہیں، فوج کو ساتھ کسی ایسے مقام پہ کسی ہاٹ واٹر میں نہ لے جائیں. تو حضرت ابو عبیدہ کی رضامندی اور اجازت ان کو لینی پڑتی تھی، کیونکہ حضرت ابو عبیدہ ان کے اوپر تھے، ان کو ڈیموٹ کر کے نائب سپہ سالار بنا دیا گیا تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح وہ کھلم کھلا جو آزادی کے ساتھ فوج کو لڑاتے تھے نا کہ ادھر چڑھ جاؤ ادھر چڑھ جاؤ، کیونکہ دلیر تھے نا ماشاءاللہ سے، اور انہوں نے بہت فتوحات بھی کی ہیں. تو جو خالد بن ولید کی معزولی کا اصل واقعہ ہے نا وہ 17 ہجری کے آخری مہینوں میں ہوا ہے. اور وہ کیا ہے کہ فاروق اعظم ہر سردار فوج، عامل، ایک ایک چیز، ایک ایک شہر کی ایک ایک خبر سے باخبر رہتے تھے. آپ کے جو پرچہ نویس ہے نا جاسوس، وہ ایک ایک لمحے آپ کو آگاہ رکھتے تھے. اور عامل کی اتنی سی بات دربار خلافت میں فوراً پہنچتی تھی. آج تو ٹیکسٹ میسیجز ہیں، واٹس ایپ ہے نا، نہیں کوئی ای میل نہیں تھا. تازے ہرکارے صحت مند گھوڑے ہر جگہ موجود تھے جو پیغام لے کے فوراً پہنچاتے تھے. تو لہٰذا جب بھی کوئی خبر ہوتی تو وہ آپ کو فوراً پہنچتی. ان جاسوسوں نے یہ اطلاع دی تھی، ان پرچہ نویسوں نے، کہ حضرت خالد بن ولید صوبہ جزیرہ کی جب انہوں نے فتح کی ہے نا تو شام کو واپس، ملک شام میں واپس آئے ہیں، تو اپنے ساتھ بے حد مال و دولت لائے. اور انہوں نے ایک شاعر جس کا نام اشعث بن قیس ہے، اس کو 10,000 درہم دیے، کیونکہ اس نے ان کے لیے ان کی مدح میں بہت اچھے شعر پڑھے تھے. ٹھیک ہے؟ تو پہلا الزام کیا تھا؟ آپ ذہن میں رکھیے کہ جزیرہ کی فتح سے جو مال غنیمت ملا ہے اس کو حضرت فاروق اعظم نے اب ایک شاعر کو دے دیا ہے جس نے ان کی شان میں بہت زیادہ قصیدے پڑھے ہیں. ٹھیک، اب یہ تو ایک بہت بڑا الزام تھا، کیونکہ وہ مال تو شاہی خزانے میں جانا تھا، اس کو اس طرح تو نہیں کیا جا سکتا کہ اپنی پرسنل کسی شاعر کو گفٹ کر دیا جائے. تو فاروق اعظم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو لکھا کہ خالد سے پوچھا جائے کہ بھئی وہ مال جو ہے وہ کیسے خرچ ہوا ہے، یعنی جواب طلبی فوری طور پہ کہا کہ پوچھیں ان سے.
تو حضرت ابو عبیدہ ان سے سینئر ہیں. حضرت خالد سے کہا کہ وہ مجلس میں انہیں بلائیں کہ تم نے اس شخص کو اتنا انعام اپنی جیب سے دیا ہے یا بیت المال سے. اگر اپنی جیب سے دیا ہے تو فضول خرچی کی ہے، اور اگر خزانے سے دیا ہے تو آپ نے خیانت کی ہے. دونوں صورتوں میں آپ کو میں معزول کرتا ہوں. دیا تو ہے نا، فضول خرچی پہ بھی معزول ہے اور اس پہ بھی. تو حضرت خالد کا امامہ اتار کر اسی امامہ سے ان کی گردن باندھی جائے، سزا دی جائے دربار میں. سپہ سالار ہیں، ساری فتوحات کی ہیں. جب گوشمالی ہوتی ہے تو دیکھ لیں، کوئی اسلام میں سب برابر ہے. ایک عام غلام کے ساتھ بھی یہ سلوک کیا جاتا، اور ادھر خالد بن ولید کے ساتھ بھی. یہ اسلام کا خاص نظام ہے. ٹھیک ہے، تو کیا سزا تھی کہ ان کو فوراً معزول کریں، ان کا امامہ اتار کے اسی امامہ سے ان کی گردن باندھی جائے. قاصد سے فاروق اعظم نے یہ بھی کہہ دیا تھا اگر خالد بن ولید اپنی غلطی کا اقرار کریں تو ان سے درگزر کرنا. چنانچہ وہ مجمع عام میں بلائے گئے. قاصد نے ان سے پوچھا کہ یہ انعام تم نے کہاں سے دیا؟ حضرت خالد خاموش رہے، اپنی خطا کا اقرار کرنے پر رضامند نہ ہوئے، یعنی چپ رہے. مجبوراً قاصد نے ان کا امامہ اتار کر اسی سے ان کی گردن باندھی. پھر دوبارہ دریافت کیا تو خالد نے کہا اشد کو میں نے انعام اپنے مال میں سے دیا ہے، بیت المال سے نہیں دیا. قاصد نے یہ سنتے ہی گردن کھول دی. فاروق اعظم کو اس واقعے کی اطلاع لکھ دی گئی. فاروق اعظم نے خالد بن ولید کو جواب دہی کے لیے کہا کہ فوراً مدینہ پہنچو. حضرت خالد بن ولید حاضر ہوئے اور کہا کہ عمر، واللہ تم میرے معاملے میں انصاف نہیں کرتے ہو. حضرت فاروق اعظم نے کہا تمہارے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی ہے، اس قدر انعام کہ تم نے شاعر کو اتنے پیسے دے دیے. حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ مال غنیمت سے جو میرے حصے میں آیا تھا انعام دیا تھا. پھر حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ اچھا 60,000 سے جو کچھ زیادہ ہو وہ بیت المال میں جمع کرتا ہوں. چنانچہ حساب کرنے پر 20,000 زیادہ نکلے، یعنی وہ جو مال غنیمت ان کے پاس تھا نا، حساب کیا گیا تو 20,000 زیادہ نکلے، وہ بیت المال میں جمع کیے گئے. اس کے بعد دونوں جو حضرات ہیں، حضرت عمر فاروق، حضرت خالد بن ولید میں صلح صفائی ہوگی اور کوئی کدورت باقی نہیں. اور صحابہ ایسے نہیں تھے کہ دل میں کوئی کدورت رکھیں، انصاف کے تقاضے پورے کیے جاتے اور پھر دل کو صاف کر لیا جاتا. ہماری طرح نہیں کہ جڑیں باندھ لی جائے کہ وہ مجھے وہاں ملی تھی، میری طرف دھیان سے دیکھا نہیں ہے، اب تو میں اس سے بات نہیں کروں گی، اگر وہ وہاں آ رہی ہے تو میں نہیں آؤں گی. تو یہ نہیں ہے، فوراً شکایت. حضرت خالد بن ولید کے مطلب یہ شکایت شروع سے تھی کہ وہ فوجی حساب کتاب کو نا یعنی زیادہ دھیان سے نہیں کرتے تھے، کھلے ہاتھ کے تھے، کھلے دل کے تھے، اور مطلب اس طرح پائی کا حساب نہیں کرتے تھے نا. وہ ہوتا ہے نا کہ بعض شاخ خرچات ہوتے ہیں، اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ آزادانہ طور پہ پیسے صرف کرتے تھے. ان کی شاخ خرچیاں اکثر کسی قاعدے اور قانون کے تحت نہیں آتی تھی، اپنا مزاج ہوتا ہے نا. اسی لیے حضرت فاروق اعظم نے ان کا ایک درجہ کم کیا تھا اور پھر انہیں دارالخلافہ بھی بنایا اور انہیں پھر وارننگ بھی دی. تو 14 ہجری سے فاروق اعظم کو مختلف جو رپورٹیں ہر جگہ سے ملنی شروع ہوئیں وہ کیا تھیں کہ حوازن بھی فتح ہو گیا، حواز بھی فتح ہو گیا، یعنی علاقے فتوحات ماشاءاللہ سے ہونی شروع ہوئی. مصر فتح ہو گیا الحمدللہ رب العالمین. جنگ نہامند میں تھوڑا ٹف ٹائم ملا ہے لیکن الحمدللہ رب العالمین. اور ملک عجم، پورا ایران، عراق، یہ اس وقت ایک ہی تھا، یہ فتح ہو گیا. کل انشاءاللہ ہم قحط پڑھیں گے کہ عراق، شام اور مصر میں جو طاعون پھیلا تھا، اور پھر ہم حضرت فاروق اعظم کے دور میں جو ان کی ایڈمنسٹریشن تھی ہم انشاءاللہ العزیز اس کو دیکھیں گے. اور اللہ کریم ہمیں بھی ویسا ہی عاجز رکھے. ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہمیں تھوڑی سی ٹور ٹار مل جائے نا تو کوئی ہمیں بات کر کے دیکھے تو صحیح، ہم کہتے ہیں ہو ڈیئر، اسے پتہ نہیں میں کون ہوں. یہ دیکھیں حضرت خالد بن ولید، کوئی انا ہے، کوئی ایگو ہے ہم میں کہ میں سپہ سالار اعظم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے، آپ نے انہیں سیف اللہ کہا، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. اور پھر غزوہ موتا میں آپ کو پتا ہے جنگ موتا میں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ میری تلواروں میں سے ایک تلوار اس وقت لڑ رہی ہے رومیوں کے ساتھ. پھر حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں جہاں جاتے تھے وہاں پہ فاتح بن کے آتے تھے. آپ نے منکرین مرتدین کے خلاف
وہ 2.5 سالہ دور میدان جنگ میں، اور اب ایران عراق روم فتح کرتے 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 کہاں پہنچے ہیں؟ تو کہا گلے میں کپڑا ڈالو. 10,000 شاعر کو کیوں دیا ہے؟ جیب سے دیا ہے تو فضول خرچی ہے، خزانے سے دیا ہے تو بے ایمانی ہے. چلو بلاؤ. انہوں نے کہا میں نے جیب سے دیا ہے، دربار میں بھیجو. کپڑا باندھا گیا. ان کا امامہ کتنی عرب میں پگڑی، ہمارے ہاں بھی ایک بڑی عزت کی علامت ہے. دربار میں سپہ سالار کی پگڑی اتار کے اس کے گلے میں ایک کس ڈال دیتا ہے اور وہ سر نہیں اٹھاتے. آپ کا کیا خیال ہے؟ پوری فوج ان کے ساتھ نہیں ہوگی؟ وہ بغاوت کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے. نہیں نہیں، یہ عاجزی ہے، یہ سیکھنا ہے ہمیں. ہماری پشل پہ پیر آ جاتا ہے، ہماری انا آگے آ جاتی ہے. وہ ہے نا کہ انا کے زوم میں خود کو بگاڑنے والوں تمام عمر روگے قربتوں کی خواہش میں. اور ایک اور جگہ ہے کہ وہ جو خوددار ہیں خوددار رہیں اہل دل، ان سے کہہ دو انہیں یوں تو نہ چاہے گا کوئی. یہ نام نہاد خودداریاں، ایگو، اکڑ یہ مار دیتی ہے. یہ مومن کی شان نہیں ہے. اللہ کریم ہمیں عاجزی عطا فرمائے، ہمیں جھکنا سیکھ جائیں. ہم جھکنا سیکھیں گے تو پائیں گے. دیکھیں سجدوں پہ ملتا ہے اور اس میں جھکنا ہے، ناک رگڑنا، پیشانی رگڑنا، بو کر دینا، سرنڈر کر دینا، پوسٹریٹ، یہ سجدوں پہ. یہ عاجزی سکھائی ہمیں اسلام نے. تو بہرحال اللہ کریم ہم پہ امت جو ہیں وہ رحم و فضل اور کرم کریں اور اپنی رحمت کے دروازے کبھی بھی بند نہ کریں. میں چاہ رہی تھی کہ ہم روز تھوڑی سی بات تھوڑی ڈیفرنٹ کریں سنت نبوی اور جدید سائنس پہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں اگر جدید دور میں اس کو دیکھا جائے تو 1500 سال پہلے کی جو سنت ہے وہ آج کیسی ہے. تو یہ سلسلہ تھوڑا سا ہم روز تھوڑی سی بات کر لیا کریں گے. حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ کے معمولات نبوی جو ہیں، کہ آپ کبھی کبھار ننگے پیر چلنے کا حکم دیا کرتے تھے. آپ چلتے تھے ننگے پیر گھاس کے اوپر، مٹی کے اوپر. کیوں؟ اب سائنس کیا کہتی ہے کہ جوتا بند جو ہوتا ہے نا، جو ہر وقت ہم صبح ہمارے بچے ساکس پہنے، شوز پہنے نہیں آؤں اور جاب پہ چلے گئے 8 گھنٹے 9 گھنٹے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ سائنس کیا کہتی ہے کہ یہ کنٹیجیس جرمز، چھوتی امراض کے جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں. جب وہ کہتے ہیں نا، نانیاں کہتی ہوتی تھی واڑ بند ہو جاتی ہے، ہوا بند ہو جاتی ہے پیروں کی، تو جوتے کی جو تنگی اور گھٹن ہے نا، اس کی وجہ سے وہ جراثیم پھیلتے ہیں. اگر اسی پاؤں کو کچھ دیر زمین پہ رکھیں گے، اس کو ہوا لگے گی اور وہ جو وائرس ہے نا، وہ جراثیم جو اندر پھیلے ہیں، جب پاؤں پہ مٹی لگے گی نا تو مٹی اینٹی سیپٹک ہے، یعنی تفن کو دور کرتی ہے، بو کو دور کرتی ہے. پہلے زمانے میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ صابن ہوتے تھے اور باڈی واش ہوتے تھے اور شیمپوز ہوتے تھے؟ مٹی سے، چکنی مٹی سے سر اور باڈی کو دھویا جاتا تھا. کہیں کسی کو چوٹ لگتی تھی تو اوپر مٹی ڈالا جاتا تھا، وہ اینٹی سیپٹک ہے، جراثیم نہیں پھیلتے تھے، خون رک جاتا تھا. تو یہ مٹی جو ہے نا، یہ بیسٹ اینٹی سیپٹک ہے. یعنی اس کو اردو ہم کہیں گے دافع تعفن، یعنی وہ جو پھیلنے نہیں دیتی. اور اگر جوتا ربر پلاسٹک کا ہو تو یہ حدیث تو بڑی تیر بہدف ہے، کیونکہ اس جوتے کی گرمی جو پاؤں، آپ نے اگر پلاسٹک کا جوتا پہننا ہے کوئی ایسا سلیپر بند، تو کیا ہوگا؟ وہ تو آگ لگا دیتی ہے پیروں میں. اور اتنی زہریلی گرمی جو ہے، بدقسمتی سے ہمارے پیر اس کے عادی ہو چکے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ جوتے سے پاؤں کو باہر نکال کے زمین میں چلا جائے. اور یہ جو ہائیجینسٹ ہیں، ماہر حفظان صحت ہیں، وہ اس بات پہ آج کل بڑا زور دے رہے ہیں کہ صبح سویرے مٹی اور گھاس پہ ننگے پیر چلیں. اس سے دماغی کمزوری دور ہوتی ہے، خشکی دور ہوتی ہے. جو ہمارے اعصاب ہر وقت کھنچے اور تنے رہتے ہیں نا، اس کے لیے یہ بڑا آزمودہ نسخہ ہے، ننگے پیر چلنا. ٹھیک ہے؟ تو اس سنت کو آج کل بیک یارڈ میں ہم بیٹھتے ہیں شام میں، صبح میں، الحمدللہ رب العالمین، ظاہر ہے 22-23 ٹیمپریچر میں سبز گھاس ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں، تو آپ اس پہ واک کریں ننگے پیر. شام میں اپنی جب تسبیحات کرتی ہیں، اگر ایسا آپ اپارٹمنٹ میں نہیں رہتے، اللہ پاک جو اپارٹمنٹ میں ہمارے ساتھی بیسمنٹس میں، اللہ کریم ان کو اپنی بہترین عافیت برکت والے کشادہ گھر اور چھتی عطا فرمائیں. اور مجھے پتہ ہے وہ یہ دعا ضرور مانگتے ہوں گے کہ اللہ مغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی.
تو ان کو جنت کے نمونے گھر یہاں بھی ملیں گے، میرے رب کا وعدہ ہے، وسعتوں والے گھر اور آخرت میں بھی ملیں گے۔ وضو کرتے ہوئے جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے اس کو وسیع گھر اللہ پاک اپنی رحمت سے دیتے ہیں۔ تو جن کے پاس یہ سہولت موجود ہے وہ جو ہیں، اور جن کے پاس نہیں ہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ کو دیکھتے ہوئے بیچ اور پارکس میں جہاں جہاں آپ کو موقع ملے آپ جائیں اور کھلے آسمان کے نیچے ذکر بھی کریں، اللہ کی قدرتیں بھی دیکھیں، پھولوں پتوں سے باتیں کریں، بادلوں سے باتیں کریں، اللہ سے گفتگو کریں، کیونکہ اوپن ایئر میں جو آپ یہ اللہ سے باتیں کرنا بہت بڑا وظیفہ ہے اپنی زبان میں۔ جب اس سے باتیں کرتے ہیں تو پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے، اس کی رحمت شفقت دوستی آپ کو مل جاتی ہے، اور پھر وہ آپ کے ساتھ رحمت کی بدلی کر دیتا ہے، جہاں آپ جاتے ہیں آپ اس کی پھوار میں، اس کی چھاؤں میں، اس کی توجہات میں رہتے ہیں۔ شراب آج کل بہت بدقسمتی سے عام ہو گئی، اور جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں پہ کچھ نام نہاد سو کالڈ مسلمز نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ اس بری علت میں پڑے اور پھر اس کے فائدے بتانے شروع کیے۔ بدقسمتی سے ایک تو ہے نا گناہ کرنا، ایک ہے گناہ کو کی وکالت بھی کرنا، گناہ کو ڈیفینڈ بھی کرنا۔ تو اللہ کریم ہم پہ رحم فرمائے۔ میں کچھ عرصہ پہلے چھوٹے بچوں کی کلاس تھی، اس میں کچھ بڑے بچے بھی تھے، جیسے گریڈ 7A کے نا، کمبائن ہماری کلاس ہوتی تھی یوتھس اور کڈس کی نا۔ تو یوتھ میں سے گریڈ 8 کا بچہ تھا، سہمت کا، اس نے یہ کوشچن کیا کہ کیا شراب حرام ہے؟ اور مجھے بدقسمتی سے یہ کہنا پڑتا ہے، اس نے کہا کہ میرے ڈیڈی تو، اور میں نے اس کو منہ پہ ہاتھ کے اشارے سے، کیونکہ سارے بچے الرٹ ہو کے سن رہے تھے۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے شراب پر، اس کے پینے والے پر، اس کے نچوڑنے والے پر، اس کے بیچنے والے پر، اس کے خریدنے والے پر، اس کے پلانے والے پر، اس کے اٹھانے والے پر، اس شخص پر جس کے لیے اٹھا کر لے جائی جائے۔ اور یہ حدیث ابو داؤد، ابن ماجہ، مشکات ہر جگہ موجود ہے۔ کسی بھی چیز کے بارے میں اتنی لعنت ڈیٹیل سے نہیں بیان کی گئی کہ یعنی ایک جس نے اس کو کسی طرح بھی ٹچ کیا ہے، اور پھر اس چیز پہ بھی لعنت، وہ جو چیز ہے شراب اس پہ لعنت سب سے پہلے بھیجی ہے، پھر جو اس کو پیے اس پہ لعنت، جو اس کو کشید کرے اس پہ لعنت، جو اس کو بیچے اس پہ لعنت، جو اس کو خریدے اس پہ لعنت، جو اس کو پلائے اس پہ لعنت یعنی ساکی سرو کرے، جو اس کو اٹھائے اس پہ لعنت، جو جس کے لیے اٹھا کے لے جائے اس کے لیے لعنت۔ آج کل کتنے ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے کنوینئنٹ سٹورز اور اس طرح کی جو فوڈ کے ہمارے چھوٹی جو سٹورز ہیں وہ چلتے نہیں ہیں جب تک اس پہ الکوہل نہ رکھا جائے، ریسٹورینٹس پہ الکوہل نہ ہو۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کس لعنت سے وہ بچیں گے؟ ایک تو وہ ان کے سٹور میں پڑی ہے اس بوتل پہ لعنت، جو وہاں پی رہے ہیں ان پہ لعنت، جو ان کے ویٹر اس میں ڈال کے دے رہے ہیں اور نچوڑنے والے ان پہ لعنت، جو ان کے غلے میں پیسہ کیشیئر ڈال رہا ہے اور جس کے اکاؤنٹ پہ جا رہا ہے بیچنے والے اس پہ لعنت، جو اس کو خریدنے والے بیٹھے ہیں ان پہ دوہری لعنت، ایک انہوں نے پیا دوسری خریدی، پھر اس کے پلانے والے سرور پہ لعنت، پھر اس کے اٹھانے والے جو ٹرے اٹھا کے لے جا رہا ہے لوڈنگ ان لوڈنگ کر رہا ہے اس پہ لعنت، اور اس شخص پر بھی لعنت جس کے لیے یہ بزنس یعنی شپنگ آ رہی ہے، شپمنٹ جا رہی ہے، ان پہ لعنت۔ کتنی لعنتیں اٹھائیں گے، میرے رب کا کتنا بڑا غضب ہے اس میں۔ اللہ کریم ایز اے امت ہمیں معاف فرما دے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ قرآن میں نہیں جی نہیں وہ تو سلولی ایسے نہیں، قرآن میں جن جگہوں پہ آیات نازل ہوئی ہیں وہ اتنی زبردست اور سخت ہیں، سورۃ نساء، سورۃ مائدہ، کہ لوگ آپ سے شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر، لوگ شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہو ان سے کہ اس میں کبیرہ گناہ ہے۔ کون لوگ اسے جائز قرار دیتے؟ اسم کبیر، ان سے کہو کہ یہ بہت بڑی برائی ہے۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، وہ اس لفظ کو پکڑتے ہیں، وَمَنَافِعُ اس میں کچھ فائدے ہیں، وَإِسْمُهُمَا اگلے کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کے گناہ اکبر من نفعہا، اس کے گناہ
اس کے منافعوں سے زیادہ بڑے ہیں. اور منافع کیا ہے کہ وقتی طور پہ بندہ الرٹ ہو جاتا ہے، ٹائم بینگ اس کے اعصاب جو ہے نا وہ کھل جاتے ہیں. اور اس وقت جو سائنٹسٹ ہیں، صحت و صفائی کے ماہر جو ہیں، انہوں نے اس پہ جو کتابیں لکھی ہیں وہ پچھلی کئی صدیوں میں نہیں لکھی گئی، اب ان پہ کھل رہا ہے. قرآن نے تو یہ سورۃ نساء کی آیت 43، سورۃ مائدہ کی 91 اور اس کی تفسیر میں علماء نے کتابوں کی کتابیں لکھ چھوڑی ہیں. اب بھی نہیں پتا چلا ہے کہ یہ انسانی صحت، کیونکہ وہ عام ہوئی ہے نا، اس کی جو کیمسٹری ہے نا شراب کی، اس کی روح سے جو الکوہل ہے نا، الکوہل یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے، شراب گلانے یا حل کرنے کے لیے ایک طاقتور محلول ہے، یہ گلاتا ہے چیزوں کو. آپ نے دیکھا جراثیم کش آج کل تو آپ کو زیادہ سمجھ آ گئی ہے پینڈیمک میں، کہ اس سے آپ ڈس انفیکٹ کرتے ہو اپنی سبزیوں کو، ہاتھوں کو، ٹیبلز کو، مارتا ہے، یہ گلا دیتا ہے، حل کر دیتا ہے. اور یہ توڑ پھوڑ آپ کے جسم میں جا کے کرتا ہے. اور اس کے کیمیکل جو ہے نا آپ کی صحت کو ختم کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، نظام ہضم کو برباد کر دیتے ہیں، آپ کے مسکولر سسٹم کو ختم کرتے ہیں، آپ کے لیور کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں. کیونکہ آپ کا جو لیور ہے، جو آپ کی فیکٹری، آپ کا جگر، وہ بڑا سینسٹیو ہے. اور اس شراب سے وہ اس کا نظام دھرم بھرم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو بار بار اسی نظام کو دہرانا پڑتا ہے نا، ریپیٹیشن ہو رہی ہوتی ہے، اس سے وہ کمزور پڑ جاتا ہے، جگر سکڑ جاتا ہے، بالکل نا شرنک ہو جاتا ہے. اور جب یہ عمل جگر کا مکمل ہوتا ہے نا تباہ ہونے کا، پھر باقی سارے اعضاء ڈاؤن ہونا، کیونکہ یہ ایک فیکٹری ہے جس سے سارا نظام چل رہا ہے. اور جو آپ کی خون کی نالیاں ہیں نا، وہ اس کے اندر جو ہڈیوں کے اندر گردے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، یہ لے جاتا ہے، ہیموگلوبن نہیں بننے دیتا باڈی میں. یہ نظام جو آپ کا بلڈ سرکولیشن کا نظام ہے نا، اس کو برباد کر دیتا ہے، کیونکہ بلڈ پریشر اس سے ہوتا ہے، آپ کی خون کی نالیاں سکڑتی اور پھیلتی ہیں، ہارٹ فیل ہو جاتا ہے. یہ جو شراب کے رسیہ لوگ ہیں نا، ان کا خیال ہے کہ تھوڑی سی مناسب سی پی لیں تو ہمیں افاقہ ہوگا، دل کے دوروں سے بچیں گے. وہ غلط کہہ رہے ہیں، انہیں نہیں پتا وہ رب کو بھی ناراض کر رہے ہیں اور اپنے وجود کو ختم کر رہے ہیں. اور سوچیں جو موت شراب سے ہوگی، جو بیماریاں شراب سے لگیں گی، اور جو اس پروسیس میں کہ آپ کی دعائیں قبول ہو رہی ہوں گی، جو مریض کے ساتھ وعدے ہیں کہ اس کے گناہ جھڑتے ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں، جبکہ شراب سے آپ نے اپنے جسم کے ایک ایک حصے کو ختم کر کے چھوڑ دیا ہے، آپ کا اعصابی نظام تباہ و برباد ہو چکا ہے. اس شراب کے عادی لوگوں کی نسلیں بھی برباد ہو جاتی ہیں. یہ لوگ ڈپریشن میں اور خودکشیوں کی طرف جاتے ہیں. ان کا خیال ہوتا ہے کہ ہم یہ پئیں گے تو ہم تھوڑی دیر کے لیے مست ملنگ ہو کے بے ہوش ہو جائیں گے اور کسی ملک کے شہنشاہ بن جائیں گے، لیکن جب اٹھتے ہیں تو قرضوں کے انبار ان کے اوپر، روتی چیختی بیویاں، بد دعائیں دیتے بچے اور نسلیں، خالی بینک اور بینکرپسیاں. کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ؟ خدا کے واسطے اس کے فوائد کا تو سوچیں نہ، اور ہے نہیں اس کے فوائد. وہ منافع للناس سے مراد ہے کہ وقتی طور پہ جو آپ کو لگتا ہے کہ ہماری تھکن خدا نخواستہ دور ہو گئی ہے، وہ اسمہما اکبر ہو، اس کے گناہ، اس کے نقصانات بڑے ہیں اس سے. تو اگر خدا نخواستہ کسی کو یہ لت لگ گئی ہے، روتی چیختی مائیں بیویاں جب فون پہ بات کرتی ہیں. میرا ایک شراب کی حرمت پہ یوٹیوب پہ آلریڈی ایک لیکچر موجود ہے، اس میں پوری ڈیٹیل ہے. آج تو اتنی کالز آئیں اوپر تلے کہ میرا ہوا کہ میں جدید سائنس کے ساتھ اس کو بتاؤں. میرے شیخ کی کتاب ہے سنت نبوی اور جدید سائنس ریسرچ پہ، گولڈ میڈلسٹ ہیں وہ ماشاء اللہ حکمت میں. تو اس سے میں نے یہ فیض لیا. تو بہرحال اگر کسی کو یہ عادت پڑ گئی ہے تو پلیز ان سے کہیں کہ رات سوتے وقت 11 دفعہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یا باعث ہو یا نور ہو پڑھیں. یہ دل مر جاتے ہیں، بے نور ہو جاتے ہیں، پھر نشے لگتے ہیں. اور یا حفیظ و یا سلاموں کو اگر اللہم بسم کے ساتھ پڑھیں، اللہم بسم کا یا حفیظ و یا سلام، ہماری سونے کی دعا ہے اللہم بسم کا، اس میں سارے اللہ کے ناموں کی تاثیر ہے جو اللہم بسم کا ہے.
تو اس کو آپ یا حفیظ و یا سلام، اللہ کے 2 ناموں حفاظت اور سلامتی عطا فرما، تاکہ شیطان کی چال نہ چلے۔ اور اس کے لیے ایک اور بڑا آزمودہ عمل ہے، سورۃ اللہب اگر آپ فجر کی اذان سے پہلے 19 بار پڑھیں، انشاءاللہ یہ نشے کے ہاتھ ٹوٹیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ جس آیت میں اس کی حرمت ہے نا قرآن میں، وہ آیت اگر مریض سویا ہوا ہے نا، اس کو میں مریض ہی کہوں گی، آپ کے سامنے وہ کول ڈوڈ ہوگا، میرے نزدیک تو اس سے بڑا مریض کوئی نہیں ہے، روحانی بھی مریض بھی ہے، وہ جسمانی مریض بھی ہے، جو یہ لعنت اپنے سر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں نہیں کہہ رہی لعنت، یہ ابو داؤد ابن ماجہ اور مشکات کی میں نے شروع میں آپ کو حدیث پڑھ کے سنائی ہے۔ تو آیت نمبر 90 سورۃ مائدہ کی 90، یسألونک عن الخمر والمیسر، جو میں نے ابھی آپ کو، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں، یہ آیت چھوٹی سی آیت ہے، آیت نمبر 90۔ اگر یہ مریض کے کمرے میں جب وہ سویا ہو، وہ سویا ہوا کیا، وہ تو مویا ہوتا ہے، اس کو ہوش ہی نہیں ہوتی، لہٰذا آپ اس کے سامنے کھڑے ہو کے اس آیت کو اتنی اونچی آواز میں پڑھیں کہ اس کے کانوں میں پڑے، وہ جاگے گا نہیں، آپ فکر نہیں کریں۔ تو آپ ایک دفعہ ضرور پڑھیں، ان بیویوں سے میں ریکویسٹ کرتی ہوں، انشاءاللہ اس کی تاثیر سے سورۃ اللہب 19 دفعہ فجر سے پہلے پڑھیں، اور یا باعث و یا نور وہ نہیں پڑھتے، آپ ان کے دل پہ ہاتھ رکھ کے پڑھیں، وہ دل پہ ہاتھ نہیں رکھنے دیتے، دور ہیں کہیں، آپ ان کا تصور کر کے یہ پڑھیں، اللہم بسمک یا حفیظ و یا سلام پڑھیں۔ اللہ کریم پوری امت کو علت، ذلت، قلت، نشوں سے بچائے، اور یہ نشہ صرف شراب کا نہیں، یہ جوے کا، یہ بیٹس کا، یہ لڑکیوں کا، یہ گاڑیوں کا، یہ فونوں کا، یہ جس بھی چیز کی شوق حد سے زیادہ بڑھ جائے وہ نشہ ہے، جس کا شوق آپ کو دنیا مافیات سے بے خبر کر دے۔ جبکہ ہمارا عشق، ہمارا شوق کیا ہے؟ یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب تک تم کامل مومن ہی نہیں ہو، جب تک میں تمہیں تمہارے ماں باپ اولاد اہل و عیال سب سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا عشق کرتے ہیں، یا صرف ہم ان کی سیرت سن کے سارے ہی دھنتے ہیں، صرف واہ واہ ہی کرتے ہیں؟ یہ عشق ہمارے اعمال میں، ہماری نسلوں میں نظر آنا چاہیے۔ دعا کریں، دعا کریں کہ اللہ پاک امت کو نشوں سے بچا لے، کسی بھی قسم کے نشے سے، کسی عشق کے نشے سے، کسی نامحرم کے نشے سے، یہ فلموں کے نشے سے، سوشل میڈیا کے نشوں سے، برانڈڈ چیزوں کے نشوں سے اللہ پاک بچا لے انشاءاللہ، اور برے رشتوں سے بچائیں، اور اللہ پاک خیر کر دیں، فضل کر دیں۔ ماں باپ تو بڑے ارمانوں سے اپنے بچوں کے رشتے جوڑتے ہیں، بعد میں جب پرت کھلتے ہیں تو وہ پتہ نہیں اپنے اندر کیا کیا خامیاں لیے ہوتے ہیں۔ اللہ کریم بے عیب رکھیں نسلوں کو انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اولی کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اوسطی کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی آخری کلامنا، یا ول الاولین یا آخر الآخرین یا ذی القوۃ المتین یا ارحم المساکین یا ارحم الراحمین۔ اللہ سونے بڑا ڈر لگتا ہے، نسلوں کی حفاظت فرمائیں، امت کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ کریم جب ہم زمین سے 6 فٹ نیچے اتر جائیں گے، اور یقیناً اتر جائیں گے، اللہ کریم اس وقت ان کے حامی و ناصر رہیے گا، ان کی انگلیاں پکڑ کے رکھیے گا، انہیں ان کے نفس کے حوالے نہ کیجیے گا، اور اللہ کریم نے ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ، ہماری قبروں کے لیے ٹھنڈک بنائیے گا۔ اے میرے کریم مولا، ہماری یہ دعا امت کے جن و انس کے لیے قبول فرمائیں، ہمارے گروپس، ہمارے استادوں کے لیے، ان کی نسلوں کے لیے، ان کی کلاسز کے لیے، ان سے جڑے ہر فرد کے لیے قبول فرمائیں۔ اے میرے کریم مالک، جادو جنات کو اللہ کریم کنٹرول کریں، میرے مالک وائرس کو کنٹرول کریں، کریم مالک۔ مخلوق بہت عاجز آ گئی ہے میرے مالک، مخلوق نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں میرے مالک، سرنڈر کر دیا ہے، اللہ کریم ہماری توبہ قبول فرما لیں، ہماری توبہ قبول فرما لیں، ہمیں معاف فرما دیں۔ اللہ کریم اپنی رحمت، شفقت، فضل اور کرم کی نظر رکھیں۔ اللہ کریم ہر بچے کو بہترین سوچ، بہترین اولادیں، بہترین سسرال میں کا عطا فرمائیں، اور اللہ کریم بے جوڑ رشتوں سے بچائیں، نسلوں کو یہ شرم و حیا، چادروں اور پاک دامنیوں کی حفاظت کرنا۔ اللہ کریم نسلوں کے شرم و بھرم تو اپنی حفاظت کی چادر میں رکھنا۔ اللہ کریم قرب قیامت کی آفتوں، فتنہ دجال سے بچا کے رکھنا۔ خاتمہ بالخیر عطا فرمانا، اپنی معرفت قبولیت، اللہ کریم اپنی شفقت کی نظر عطا فرمائیں، بن مانگے ہر مریض کو شفائے کاملہ
عاجلہ دائمہ عطا فرمائیں۔ اللہ کریم اپنی رحمتوں کا نزول فرمائیں۔ بہت لوگوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے، اللہ کریم ان سب پہ کرم کرے، ان سب پہ فضل کرے، ان سب کی دعائیں مرادیں قبول فرمائیں، بن مانگے عطا فرمائیں، اپنی حفاظت کا آثار عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع